रहीम इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। मैं आज डॉक्टर यास्मीन आपको और सीएम पंजाब उस्मान बुज़दार आपको लिया आके ख़ास तौर पे खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ। और उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि जो मैं चाहता था कि हर पंजाब का जो शहरी है, हर ख़ानदान के पास हेल्थ इंश्योरेंस हो। आप मेरे जो यहाँ लोग बैठे हुए हैं और जो टीवी पे लोग सुन रहे हैं, मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं जब 18 साल की उम्र में पहली दफ़ा बरतानिया गया तो मुझे वहाँ दो चीज़ें नज़र आईं जो पाकिस्तान में नहीं थी। जबकि पाकिस्तान तब भी दुनिया में बड़ी हैसियत रखता था। पाकिस्तान आज से 50, 60, 60 साल पहले पाकिस्तान की दुनिया में बहुत हैसियत थी, तेज़ी से तरक्की कर रहा था, दुनिया में तेज़ी से ऊपर जा रहा था और हमारी मिसालें भी दी जाती थी दुनिया को। पाकिस्तानियों के लिए कोई वीज़े की ज़रूरत नहीं होती थी, दुनिया में कहीं भी चले जाएं। तो तब जब मैंने बरतानिया गया, मैंने पहली दफ़ा दो चीज़ें देखी जो पाकिस्तान में नहीं थी। एक, कानून की हुक्मरानी, कोई उनका प्राइम मिनिस्टर कानून से ऊपर नहीं था, कोई उनका बरतानिया का शहज़ादा या शहज़ादी कानून से ऊपर नहीं थे, सबके लिए एक कानून था। और दूसरा, मैंने पहली दफ़ा ज़िंदगी में एक फलाई रियासत देखी। हम कोई भी जाके अगर सरकारी अस्पताल में चले जाएं तो हमारा मुफ्त इलाज होता था। हम यानी कि हम तो बरतानिया के शहरी भी नहीं थे, तो बरतानिया के शहरियों का हर सरकारी अस्पताल में मुफ्त इलाज था। तो ये पहली दफ़ा मैंने अपनी ज़िंदगी में समझा कि फलाई रियासत होती क्या है। क्योंकि पाकिस्तान, जब ये पाकिस्तान बना था तो इसने इस्लामी फलाई रियासत बननी थी। तो हमने तो कभी यहाँ फलाई रियासत नहीं देखी, लेकिन बरतानिया में देखी। और वहाँ एक गरीब आदमी अगर उससे कोई नाइंसाफ़ी होती है, वो अदालत में जाता है तो उसको मुफ्त इंसाफ मिलता है, लीगल एड मिलती है वहाँ। अगर उसके पास पैसा नहीं है, वो गवर्नमेंट स्कूलों में जाता है, उसको मुफ्त उसके बच्चे को तालीम मिलती है, और वो तालीम जो कि उसको मुल्क का प्राइम मिनिस्टर बना सके। ये नहीं कि हमारे सरकारी स्कूलों में जो तालीम मिलती है वो ऊपर ही बेचारे बच्चे नहीं आ सकते। और फिर अगर वो बेरोज़गार होता है तो हुकूमत पैसे देती थी रोज़गार जब तक नहीं मिलता, अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स जब तक रोज़गार नहीं मिलता था। और फिर जो सबसे बड़ी नेमत, मेरे ख्याल में जो सबसे बड़ी नेमत थी वहाँ, वो थी कि मुफ्त इलाज। देखें, ये सिर्फ गरीब ख़ानदान, कमज़ोर घरानों के, बल्कि सफ़ेद पोश वो लोग जानते हैं कि जिनके घरों में बीमारी हो और उनके पास पैसा ना हो इलाज का, वो जानते हैं कि वो किस हिसाब से घर गुजरता है। शौकत खानम हॉस्पिटल क्यों बनाया? वालदा को मेरी कैंसर थी, अस्पताल में मैं गया डॉक्टर को लेने के लिए, उधर मुझे कैंसर का गरीब मरीज़ मिल गया। तो वो जो डॉक्टर का असिस्टेंट था उसने मुझे बताया कि ये सारा दिन मजदूरी करता है और सारी रात अपने भाई के साथ, जो कैंसर का मरीज़ है, उसके साथ रात गुजारता है, और फिर भी उसके पास पैसे पूरे नहीं होते दवाइयों के लिए। तो मैंने तब ये सोचा कि हम, जो अल्लाह ने हैसियत भी दी थी, पैसा भी दिया था, अगर हम इतने अजाब से गुजर रहे हैं तो ये बेचारे गरीब लोगों के ऊपर क्या गुजरती होगी। वो वजह थी कैंसर हॉस्पिटल बनाने की शौकत खानम।
تاکہ کوئی بھی غریب آدمی آئے اس کا علاج ہو رہا ہو. اگر اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، اور کینسر کا بہت مہنگا علاج ہے، سب سے مہنگا علاج کینسر کا ہے، تو یہاں تو 90% لوگوں کے پاس کبھی بھی پیسہ نہیں ہوگا کینسر کا علاج کروانے کے لیے. تو لہٰذا وہ ہسپتال اس لیے بنا تھا کہ کسی کو ایک تکلیف میں پورا خاندان مجبور ہو تو ان کو یہ فکر نہ ہو کہ اگر پیسہ نہیں ہے تو علاج ان کا ہوگا. تو تب سے میں نے سوچا کہ اللہ نے کبھی بھی مجھے موقع دیا، اس ملک کا اقتدار دیا، تو سب سے ضروری، سب سے پہلا کام میں نے کرنا ہے کہ ہمارے عام لوگوں کے لیے یہ عذاب اٹھ جائے کہ اگر گھر میں بیماری ہے، وہ پہلی تکلیف ہے، تو ان کو یہ فکر نہ ہو کہ ہمارے پاس پیسہ نہیں علاج کروانے کے لیے. لہٰذا یہ جو ہیلتھ انشورنس آج اناؤنس کرنے کے لیے میں خاص طور پہ لے آیا ہوں، یہ اتنا ضروری ہے. دو قسم کے دنیا میں لوگ ہیں. ایک وہ لوگ ہیں جنہوں میں اللہ میں ایمان ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ دنیا میں ہو ہی نہیں سکتا. دوسرے وہ لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ یہ دنیا ویسی چل رہی ہے، اس میں اللہ کا کوئی مداخلت نہیں ہے. دو قسم کے لوگ ہیں نا، ایک اللہ میں مانتے ہیں، ایک نہیں مانتے. جو میرا ایمان ہے وہ یہ کہ اگر آپ کے پاس پیسہ ہے بھی نہیں، جو پاکستان کے پاس ابھی تک وہ پیسہ نہیں ہے، لیکن اگر آپ انسانیت کے لیے اپنی ساری زور لگاتے ہیں، ایفرٹس کرتے ہیں، پیسہ خرچ کرتے ہیں انسانیت کے لیے، انسانوں کی بہتری کے لیے، تو میرا ایمان یہ ہے کہ اس ملک کو جب اللہ خوش ہوتا ہے، کیونکہ وہ خوش تب ہوتا ہے جب اس کی انسانوں کی کوئی خدمت کرتا ہے. اللہ تو اس سے پیار کرتا ہے جو اللہ کی مخلوق سے پیار کرتا ہے. تو جب وہ دیکھتا ہے، یہ میرا ایمان ہے کہ جب وہ دیکھتا ہے کہ ایک ریاست اپنے کمزور اور غریب طبقے کی مدد کر رہی ہے، دکھی انسانیت کی خدمت کر رہی ہے، تو پھر اللہ کی برکت آتی ہے اس معاشرے کے اوپر. اور یہی وجہ تھی کہ جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں، جب پیسہ بھی نہیں تھا مسلمانوں پہ، برے حالات تھے، لیکن ریاست نے اپنے کمزور طبقے کی ذمہ داری لے کے دنیا کی تاریخ کی پہلی فلاحی ریاست بنائی مدینہ میں. اور پھر یہ دنیا اس گواہ ہے کہ کبھی دنیا کی تاریخ میں اتنا بڑا انقلاب آیا نہیں جو کہ وہ مدینہ کی ریاست کے بعد آیا، بلکہ مدینہ کی ریاست لے کے آئی. یہ دنیا میں کبھی ایسے ہوا ہی نہیں ہے کہ 625 میں جنگ بدر اور 313 اور 11 سال کے بعد ایک سپر پاور گرتی ہے اور اس کے 2 سال کے بعد دوسری سپر پاور ان کے سامنے گھٹنے ٹیک دیتی ہے. یہ کبھی نہیں ہوا. اور یہ جو ماننے والے لوگ ہیں اللہ میں، انہیں پتہ ہے کہ جب اللہ خوش ہوتا ہے، اور وہ جب سرکار مدینہ نے جب انسانیت کو ترجیح دی اور انصاف کو، تو وہی دیکھتے دیکھتے دنیا کی امامت کی ان لوگوں نے. تو پاکستان کا بھی وہی ماڈل ہے. ہمارے پاس اتنا بھی پیسہ نہیں ہے، مقروض ہیں، IMF کے پروگرام میں ہم ہیں، ہمارے پاس سود دیتے ہیں، قرضوں کے اوپر سود ہی دینا، آدھا تو پیسہ چلا جاتا ہے جو قرضے پچھلوں نے لیے تھے اس کے اوپر سود دینے کے لیے. لیکن اس کے باوجود یہ جو 2 صوبوں نے، خیبر پختونخوا نے اور اب پنجاب نے، یہ جو فیصلہ کیا کہ سارے لوگوں کو ہیلتھ انشورنس ملے گی جو بھی اس صوبے میں لوگ رہتے ہیں، میں اس لیے آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ اس کی وجہ سے پیسہ آئے گا آپ کے پاس. 2 سوچ ہے نا، ایک جو نہیں مانتا اللہ میں، وہ کہتا ہے پہلے پیسے اکٹھے کریں گے اور پھر ہم فلاحی ریاست بنائیں گے. دوسرے جو ہماری طرح میں اللہ میں مانتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پہلے ہم لوگوں کی خدمت کریں گے پھر اللہ پیسہ لے کے آئے گا. کیونکہ اللہ تو جب خوش ہوتا ہے، وہ کسان جو بیٹھے ہوئے ہیں، آپ سے بہتر کون جانتا ہے کہ اللہ کے اوپر ہوتا ہے. بارش صحیح ٹائم پہ آ جائے تو آپ کی عید بن جاتی ہے، بارش نہیں آتی تو اللہ کا عذاب آ جاتا ہے. تو یہ تو ہماری طرح کے لوگ، ہم تو سمجھتے ہیں کہ ہماری پہلی ڈیوٹی یہ ہے کہ اللہ کو خوش کریں، اور اللہ خوش ہوتا ہے جب اس کی عوام کی خدمت کریں. اس کی عوام کو سب سے پہلی چیز
کہ جب وہ برا وقت ہوتا ہے، جب گھر میں بیماریاں ہوتی ہیں، تو اس کو کبھی یہ فکر نہ ہو کہ میرے پاس اگر پیسہ نہیں تو میرا علاج نہیں ہوگا۔ اور یہ آج جو 2 ڈویژنز کو آپ نے، یہ پنجاب کی 2 ڈویژنز کو آپ نے جو ہیلتھ کارڈ دیا ہے، اور یہ میں پھر سے بتا دوں، یونیورسل ہیلتھ کوریج کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ہر خاندان کے پاس ہیلتھ انشورنس ہے، ہر خاندان کے پاس ہیلتھ انشورنس ہوگی 7,20,000 روپے کی، کہ وہ کسی بھی، یہ بھی ضروری ہے سمجھنا، صرف گورنمنٹ ہاسپٹل نہیں، کسی بھی ہسپتال میں جا کے اپنا علاج کروا سکتے ہیں 7,20,000 روپے پہ۔ اور پھر جو ڈاکٹر یاسمین نے دوسری بات کی کہ اگر ان کے پیسے ختم ہو گئے تو مزید 3 لاکھ اور دیا جائے گا تاکہ وہ اپنا علاج پورا کر سکے، مکمل کر سکے۔ اور یہ میں ڈاکٹر یاسمین آپ کو، آپ کی ہیلتھ ڈپارٹمنٹ اس کو، اور یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے اسٹیٹ لائف کے اوپر، اور یہ ہمیں سارا، ہماری فیڈرل گورنمنٹ اسٹیٹ لائف کے ساتھ مسلسل ہم اس کو اسکروٹنی کریں گے، اس کو دیکھتے رہیں گے، اس کی پوری طرح اس کے اوپر نگاہ رکھیں گے، کیونکہ یہ بہت بڑا، یہ کبھی ہوا ہی نہیں ہے۔ اور میرا تو ایمان یہ، اب تک ہم دنیا کو فالو کرتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں جی دنیا میں کیا ہو رہا ہے، یہ تو پاکستان پہلا وہ ملک وہ کام کر رہے جو شاید ہی دنیا میں کہیں ایسا ہے۔ یہ جو سسٹم ہم لے کے آ رہے ہیں دنیا میں نہیں ہے، یونیورسل ہیلتھ کوریج، یعنی آپ لوگوں کو یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ پریمیم دے، انشورنس کی جو پریمیم دے، مفت آپ پریمیم گورنمنٹ دے رہی ہے علاج لوگوں کا کروانے کے لیے۔ تو اس کے لیے ویسے کیونکہ پہلی دفعہ پاکستان میں ہو رہا ہے، اس کے اوپر ہمیں مسلسل نگاہ رکھنی پڑے گی، اور اس میں چیلنجز آئیں گے، اس میں فراڈ کے بھی چیلنجز ہوں گے، وہ بھی ہمیں انفارمیشن ٹیکنالوجی کی وجہ سے دیکھنا پڑے گا کہ کوئی اس کے اوپر اس کو غلط استعمال نہ کرے۔ لیکن انشاءاللہ یہ پاکستان میں صرف یہی نہیں کہ لوگوں کے لیے ایک سیفٹی نیٹ بن جائے گا، عام لوگوں کے لیے ایک ایسی چیز ہوگی کہ ان کی صحت کی ان کو فکر چلی جائے گی، لیکن دوسری چیز یہ ہے کہ یہ پورا ہیلتھ سسٹم اس کی وجہ سے آ جائے گا، پرائیویٹ سیکٹر آئے گا۔ اور میں ابھی بھی، لوگ یہ سمجھے نہیں ہیں پوری طرح، میں ہیلتھ منسٹر یہاں بیٹھے ہیں، میں ان کو بھی کہوں گا کہ ابھی سے ہمیں پوری کوشش کرنی چاہیے پرائیویٹ سیکٹر کو، جو ہاسپٹل بنانا چاہتے ہیں ان کی ہم پوری طرح مدد کریں۔ ان کے لیے ہم نے یہ بھی سوچا ہوا ہے کہ اوقاف کی زمینوں پہ اور ایویکیو ٹرسٹ کی زمینوں کے اوپر جو ہیں، اور ریلوے کی زمینوں کے اوپر بھی بڑی زمینیں ہمارے پاس پڑی ہیں، ان کے اوپر ہم بہت سستی زمین ان کو دیں ہاسپٹل بنانے کے لیے، تاکہ پرائیویٹ سیکٹر آئے، اور ان کے لیے پھر ڈیوٹی فری، کوئی ان کو جو بھی اکوپمنٹ پاکستان میں نہیں بنتی ہیلتھ کی، ان کو ہم ڈیوٹی فری منگوانے دیں باہر سے، موقع دیں تاکہ پرائیویٹ سیکٹر آئے اور سارے پاکستان میں ہسپتالوں کا جال بچھے۔ اور جو اتنا بڑا مسئلہ ہمارے لوگوں کا ہے صحت کا، کہ یہ مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہم دنیا میں وہ ملک پیچھے رہ گیا دنیا سے، جدھر ہماری بچے تقریباً دنیا میں ان چند ملکوں میں سے ہیں، سب سے زیادہ ہمارے بچے 5 سال کی عمر سے پہلے وفات پا جاتے ہیں، کیونکہ بنیادی ہم ان کو پانی نہیں دے سکتے صاف پینے کا، اور جو بھی بنیادی ان کو ضروریات ہیں۔ اور دوسرا، ہماری جو مائیں ہیں، سب سے زیادہ ڈیلیوری کے پوائنٹ پہ پاکستان میں، دنیا میں وہ چند ملک ہیں، سب سے زیادہ مائیں مرتی ہیں ڈیلیوری کے ٹائم پہ۔ اس لیے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ جو دوسری چیز آپ نے یہاں لیا، اور یہ جتنی ریموٹ ڈسٹرکٹس ہیں، مدر اینڈ چائلڈ ہاسپٹلس کا جو 5 ہاسپٹلس بنانے کا فیصلہ کیا، یہ بھی بہت ضروری اس لیے تھا کہ پھر سے میں کہہ رہا ہوں کہ چائلڈ مورٹیلٹی اور جو پریگننسی میں جو مائیں مرتی ہیں، وہ سب سے زیادہ دنیا میں 5-6 ملک ہیں جدھر پاکستان ٹاپ پہ ہے۔ اس لیے یہ بڑا ضروری تھا کہ ریموٹ ایریاز کے اندر آپ یہ مدر اینڈ چائلڈ ہاسپٹلس بنائیں۔ تو یہ جو آج آپ نے آغاز کیا ہے 4 ارب کا، یہ بڑا پیسہ آپ خرچ کر رہے ہیں اس کے لیے، اور ساتھ ساتھ اس کے لیے وہ بھی ہیلتھ ریلیٹڈ ہے کہ یہ جو آپ نے سولرائزیشن کی ہے BHUs کی، بیسک ہیلتھ یونٹس کی، یہ بھی ضروری اس لیے ہے کہ یہاں دیہاتوں کے اندر
ریگولر سپلائی بجلی کا نہیں ہے، ریموٹ ایریاز میں بیسک ہیلتھ یونٹ ہے اور ادھر بجلی بڑی دیر تک چلی جاتی ہے. اس لیے سولرائزیشن جو سارے ہیلتھ یونٹس کا فیصلہ ہوا ہے، شروع کریں گے بیسک ہیلتھ یونٹ کا ادھر لیا میں، اور پھر باقی علاقوں میں لے کے جائیں گے. یہ بھی میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. یہ بڑا زبردست پہلا قدم ہے. میں آخر میں چیف منسٹر پنجاب آپ کو اس چیز کی خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آپ نے فیصلہ کیا کہ جو بھی سب سے پیچھے ڈسٹرکٹس رہ گئی ہیں، ڈویژنز رہ گئی ہیں، ان کے اوپر زیادہ توجہ دی جائے. اب تک ہوتا کیا رہا ہے کہ جو ہمارے سینٹرز ہیں، مثلا لاہور، اس کے اوپر زیادہ توجہ ہے اور ہونی بھی چاہیے، ہمارا سینٹر ہے، لیکن اس کی وجہ سے جو باقی علاقوں میں پیسہ خرچ کرنا چاہیے تھا وہ نہیں کیا گیا. تو وہ بہت فرق ہو گیا ہے. جتنا پیسہ لاہور، اسلام آباد یا کراچی میں تو خیر کم، لاہور اور اسلام آباد میں بنسبت کے باقی جو دور دراز علاقے ہیں، اس سے کیا نقصان ہوا ہے؟ تیزی سے لوگ شہروں کی طرف جا رہے ہیں اور شہروں کی آبادی تیزی سے بڑھتی جا رہی ہے. اسلام آباد کی آبادی 20 سالوں میں 1.5 گنا زیادہ بڑھ گئی ہے. لاہور کی آبادی 1.5 گنا سے بھی زیادہ بڑھ گئی ہے پچھلے 20-24 سال میں. اس سے کیا نقصان ہو رہا ہے؟ شہروں کے اندر اتنی تیزی سے آبادی بڑھ رہی ہے کہ نہ وہاں صحیح معنی میں سیوریج سسٹم دے سکتے ہیں ان کو، نہ صحیح معنی میں گندگی اٹھا سکتے ہیں. اوپر سے جو پانی ہے وہ نیچے جاتا جا رہا ہے. جو کراچی کے اندر مسئلہ ہے آج پانی کا، پیسے دینے پڑتے ہیں لوگوں کو ٹینکر لانے کے لیے گھر، کیونکہ پانی نہیں ہے. اور جو غریب علاقے ہیں وہاں بالکل برے حالات ہیں پانی کے. تو اس لیے کیونکہ تیزی سے شہر اس لیے پھیلتے ہیں کہ جب آپ باہر دور دراز علاقوں میں انویسٹمنٹ ہی نہیں کرتے، جب آپ ان کے اوپر کوئی خرچہ ہی نہیں کرتے، تو وہ اور پیچھے چلے جاتے ہیں اور لوگ پھر شہروں کی طرف ہی جائیں گے نوکریاں ڈھونڈنے کے لیے، اسکولوں کے لیے، ہسپتالوں کے لیے. اس لیے یہ ضروری ہے کہ جو ڈیولپمنٹ ہو وہ انکلوسو ہو. ایک انگریزی کا لفظ ہے انکلوسو، یعنی سب کو شامل کریں ڈیولپمنٹ میں. اور یہ جو آپ نے ابھی ڈیولپمنٹ پیکج دیا لیا کا، کیونکہ لیا بھی وہ سارا ڈی جی خان، جتنی ڈی جی خان ڈویژن ہے، یہ سب سے پسماندہ ڈسٹرکٹ ہے پنجاب کی، پیچھے رہ گئی ہے. تو اس کے لیے یہ جو آپ نے پیکج دیا ہے، انشاءاللہ اس سے بہت فرق پڑے گا. یہاں غربت پہ بھی فرق پڑے گا، علاقے کی ڈیولپمنٹ پہ بھی فرق پڑے گا. اور آخر میں مجھے ایک بڑی خوفناک چیز میں نے دیکھی ہے کہ یہاں ڈاکوؤں نے بڑا کوئی ظلم کیا ہے آپ کے علاقے میں. کوئی انہوں نے ویڈیو بھی اتاری ہے بڑا ظلم کر کے کسی غریب پہ. تو میں پولیس کے علاوہ، میں انسپیکٹر آئی جی بیٹھے ہوئے ہیں انعام میں آپ کو بھی، اور میں اب رینجرز کو آج ہی ٹیلی فون کروں گا کہ پوری طرح اس کے اوپر اب ہم ایکشن لیں گے ان ڈاکوؤں کے خلاف. ہمیں اگر پولیس چوکی لگانی پڑی وہ لگائیں گے یہاں اس ایریا کے اندر، لیکن اب ہم نے ان کو برداشت نہیں کرتا، ان ڈاکوؤں کو جو اتنی دیر سے مقامی لوگوں کے اوپر ظلم کرتے رہے. تو وہ انشاءاللہ میں جاتے ساتھ ہی رینجرز کو آرڈر کروں گا کہ آپ کی پوری طرح مدد کریں اس میں. بہت بہت شکریہ.